अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। हमारे साथ आज डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर फरीहा उस्मानी, और आज का जो टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैंने आपका नाम बिल्कुल ठीक लिया? फारिया, ठीक है, फारिया। अच्छा जी, फारिया उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगी? अब मैंने कल सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो देखी जिसमें ये देखा कि एक हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, पड़ोसी मुल्क की हैं और बिल्कुल फिट, और इतना अपनी केयर करने के बाद, मतलब हर एक चीज़ को समझने के बाद, जिनको इतनी अवेयरनेस है, और वो ब्रेस्ट कैंसर के 3rd स्टेज पे हैं। मुझे देख के बहुत हैरत हुई कि जिन लोगों को इतनी अवेयरनेस है और हर एक चीज़ का पता है, वो 3rd स्टेज पे उनको पता चला कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। तो फिर वो लोग, हम अपने कराची की बात करें, इंटीरियर साइड की बात करें, गांव देहात की बात करें, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर है, और क्या चीज़ें होंगी जिससे वो अलामत ज़ाहिर हो? क्या कहना चाहेंगी? देखें, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और इससे मैं बहुत सारे लोगों को जो है ना इस बारे में बता सकती हूँ। सबसे पहले तो ना सब एक दिमाग में ना ये बात जहन नशीन कर लें अच्छी तरह से कि हर गांठ कैंसर नहीं होती। और ये नहीं है कि जब हमें कोई तकलीफ़ होगी, दर्द होगा, तो ही हम जाएंगे किसी डॉक्टर के पास। इसकी अलामतों में से एक अलामत ये होती है कि गांठ का नमूदार होना, दूसरा ये कि निपल में से ब्लड आना। ये थोड़ा लेट स्टेज पे हो जाता है, लेकिन निपल में से ब्लड 2 और बीमारियों में भी आता है, पेपिलोमा और डक्टेक्टेजिया। एक चीज़ को देख के असल में ख़वातीन क्या करती हैं, एक तो अपनी छाती को हाथ ही नहीं लगाती हैं, और ना उससे बिल्कुल अनअवेयर रहती हैं। हर औरत को सबसे पहले हर महीने अपने जो माहवारी होती है, जिस दिन ख़त्म होती है, जब वो नहाती हैं, तो अपनी छाती का मुआयना खुद करना चाहिए। ठीक है, किस तरह? 16 साल की उम्र से ऊपर, ये नहीं कि 40 साल या 45 साल। अब ये एज की प्रिपोंडेंस भी ख़त्म हो गई है। इस तरह से जैसे घड़ी की सुइयाँ मूव करती हैं ना, आप समझें कि आप घड़ी की तरह 12 o'clock से शुरू कर रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा हाथ मूव करती हुई जा रही हैं। ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी आपको सहूलत महसूस हो। मिरर में सामने खड़े होके करें, निपल हल्का सा प्रेस करके देखें, सेंटर में भी देखें, और अपने हाथ को ऊपर करके बगल का भी मुआयना करें। कहीं पे भी कोई गांठ गिल्टी नज़र आती है तो फ़ौरन जो है आप किसी सर्जन से रुजू करें। देखें, जिस तरह अगर हड्डी टूटती है तो हम सब लोग जाते हैं किसी ऑर्थोपेडिक के पास जी, या आँख का मसला हो तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। इस तरह ब्रेस्ट के लिए आप सर्जन से रुजू करना चाहिए, ये ना कि आप जीपी के पास जा रहे हैं, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो आप इनसे भी रुजू कर सकते हैं, बट द थिंग इज़, जिसकी जो फील्ड होती है वो आपको बेहतर मशवरा देगा, वो मुआयना करके बताएगा। फिर इसके जो जब मुआयना करेंगी वो, और अगर उन्हें कुछ लगेगा तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल कोई गांठ है, अब इसके टेस्ट होने चाहिए। पर ये पेनलेस होती है? पेनलेस होती है ये ज़्यादातर। इसीलिए मैंने कहा कि कोई अलामत ना हो तो भी अपने आप को दिखाना चाहिए। लोग जब पेन होता है तो उस पर वो करते हैं, अगर पेनलेस है तो कह देते हैं पड़ी हुई है, ये तो पड़ी थी, मेरी दादी को जो है 10 साल से थी। एंड आप देखें, हर चीज़ में जो भी आपका रिलेटेड फील्ड है, मैं वो बात कर रही हूँ बिल्कुल अवामी सतह पे करके, कि जो कि लोग जैसे देखें अपनी और चीज़ों के बारे में, लाइक ड्रेसिंग के बारे में या किसी के लिए, उसके एक्सपर्ट से बात करते हैं। कभी भी ये नहीं करेंगे कि अपनी मासी से बात करेंगे या अपने रिलेटिव्स से बात करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई भी बीमारी हो, लोग जो है डॉक्टर से ज़्यादा ना दादी ने ये कहा था, नेबर्स ने ये कहा था, ये वो, और टोट के करके फिर जब वो लगता है कि नहीं, इतनी बड़ी गांठ होती है अबाउट 5 into 8 सेंटीमीटर की, और कहते हैं बस कल ही हुई है। हाउ कम इट कुड बी पॉसिबल? एक रातों रात नहीं बन सकती। ठीक है, साइलेंट रहते हैं। और एक कैंसर तकरीबन 4 years लेता है डेवलप होने में, सिवाय एक इन्फ्लामेटरी कैंसर के। अक्सर वो प्रेगनेंसी, एंड प्रेगनेंसी में होता है, या ब्रेस्ट एब्सेस यानी
بریسٹ میں پس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پینفل ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، مگر اسی لیے ہوتا ہے کہ جب اس کا ٹیشو کے نہیں پیپ پڑی ہے ڈاکٹر آپ دوا دیں اور خشک کریں، یہ غلط ہے۔ اینٹی بایوماس جو بنتے ہیں وہ بھی ایک اسٹیج پہ آگے جا کے کینسر بن سکتے ہیں، اور جب اگر آپ اسے ڈرین کریں گے، جیسے کہ ایک پس ہے جسم کے اندر کہیں پہ بھی پیپ پڑی ہے، تو اس کا سب سے پہلا یہ علاج ہوتا ہے اس کو وہاں سے ہٹاؤ تاکہ وہ اور ڈیمیج نہ کرے ٹیشو کو، لیکن بریسٹ ایبسس میں اکثر لوگ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب وہ کریں گے تو وہ بہت فاسٹ ہوتا ہے انفلیمیٹری کارسینوما، تو اس وقت اس کا ٹیشو بھی ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک انفلیمیٹری کارسینوما کی بات ہو گئی۔ دوسرے باقی، کیونکہ ہمارے ملک میں اب ہر 8ویں عورت بریسٹ کینسر کا شکار ہے، اس کے لیے آپ نے ٹھیک ہے ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر اگر 35 سال سے کم عمر ہے تو الٹرا ساؤنڈ ریکمینڈ کریں گی، کیونکہ اس سے کم عمر پہ میمو کا کوئی رول نہیں ہے، یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں، کیونکہ بریسٹ جو ہوتے ہیں وہ ڈینس ہوتے ہیں، وہ میموگرام پہ نظر نہیں آئے گا، وہ پک نہیں کر پائیں گے اس لیجن کو۔ دوسرے 35 سال سے اوپر کی عمر والوں کے لیے میمو ریکمینڈڈ ہوتا ہے، میمو اس لیے ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ اس پارس ہوتے ہیں تھوڑے کم ہوتے ہیں تو اس میں ایزیلی پک ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک ہی فرسٹ، اب آپ یہ کہیں گے کہ ڈاکٹر آپ صرف اس کی بیسس پہ کہیں کہ 100% یہ کینسر ہے یا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، صرف ایک شک ابھرتا ہے جو کہ آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی پراپر ہسٹری اور ایگزامینیشن پہ ہی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کا یہ الٹرا ساؤنڈ، میمو، یہ آپ کے ایک ایڈڈ ٹولس ہیں، بٹ 100% کنفرمیشن جو ہوتی ہے وہ بایوپسی سے ہوتی ہے۔ وہ کروانے میں اتنی ساری میتھس ہیں کہ یو نیم اٹ اور اس کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں بایوپسی کیا چیز ہے، اب میں پیشنٹ سے کہتی ہوں میں ہسٹوپیتھولوجی کرواؤں گی، ہاں آپ کروا لیں، لفظ میں نے کہہ دیا بایوپسی، نہیں وہ نہیں کروائیں۔ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے بایوپسی اینڈ ہسٹوپیتھولوجی؟ کوئی نہیں، وہی ٹیشو جاتا ہے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ کے، جب تک 100% کسی کی ڈائگنوسس نہیں ہوگی تو کیسے کہیں گے کہ یہ کینسر ہے، یا کسی کا ہم جو ہے آپریٹ کریں گے تو ہم صرف شک کی بنیاد پہ تو نہیں، ایک طرح سے یہ تو کرائم ہو جائے گا کہ ہم شک کی بنیاد پہ کر دیں کسی کا، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بایوپسی کرائیں۔ بایوپسی کے بہت سے طریقے ہیں، FNAC کا جو سوئی سے سرنج سے ہوتا تھا وہ آج کل اتنا نہیں ہے کیونکہ اس میں فالس نگیٹو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، دوسرے اس میں جو ہے ٹیشو پوری طرح نہیں آتا ہے، ریسیپٹر اسٹیٹس نہیں آتا۔ ٹرو کٹ بایوپسی ہوتی ہے جو کہ اسپیشلائزڈ نیڈل ہوتی ہے، اس سے ہوتی ہے، ٹیشو لیتے ہیں 5 پوائنٹ سے اور ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک فروزن سیکشن بایوپسی ہوتی ہے، یعنی اسی وقت پورا جاتا ہے لمب اور بایوپسی ہوتی ہے آدھے گھنٹے میں، اور وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کینسر ہے یا کینسر نہیں ہے، اور وہ 100% یہ مطلب جو ہسٹوپیتھولوجیکلی یا ٹیشو ڈائگنوسس ہوتی ہے یہ ہوتی ہے 100% کہ یہ کینسر ہے یا نہیں ہے اس پہ، اور اس کے علاوہ جو بھی، تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ بایوپسی کا کیا ڈر ہوتا ہے؟ لوہا لگے گا تو ٹیومر پھیل جائے گا، وائی؟ لوہا لگنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جگہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک پتے کا آپریشن ہے اپینڈکس ہے، وہاں پہ بھی تو وہی انسٹرومنٹس ہیں، وہی لوہا لگ رہا ہے، کوئی پھیلانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نا۔ تھرڈ یہ کہ جب تک پتہ نہیں چلے گا ہم ٹریٹمنٹ دیں گے کیا۔ فورتھ وہ اتنا فائن ہوتا ہے یا وہ پورا نکال لیتے ہیں تو اس میں پھیلنے کا کیا وہ ہے۔ اگر فرض کریں بائی چانس کسی وجہ سے لمب بھی نکال دیا اور اس کا یہ ہوا کہ چینلز اوپن نہ ہوں یا کچھ اس طرح سے نہ ہوں، تو اس میں آپ جو ہیں ودن 15 days کریں تو اسپریڈ کے چانسز بہت منیمم ہوتے ہیں۔ اس کی 3 فولڈ، اس کو ٹرپل اسسمنٹ کہتے ہیں، جس میں ٹیومر میں ہم سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کینسر ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہسٹری ایگزامینیشن، ہسٹری میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کب ماہواری شروع ہوئی تھی، ارلی مینارکی، لیٹ مینوپاز جو ہیں وہ بھی فیکٹر ہیں، فیملی ہسٹری فیکٹر ہوتی ہے، جینیٹیکلی انوالومنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر فیملی میں نہیں ہے تو کینسر نہیں ہوگا، نو۔ اور فیملی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساس کو تھا تو بہو کو ہے تو فیملی ہو گئی، نو۔ یہ لگنے والی کوئی کنٹیجس بیماری بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ یہ سیل سائیکل میں جینیٹک مٹیریل میں چینج آتا ہے، لائک آپ کے بلڈ ریلیشنز، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، خالہ ماموں، پھوپھی اینڈ چچا وغیرہ جو بلڈس ہیں وہ ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔
پھر جس فیملی میں اگر آ گیا ہے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بیماری 100% کیوریبل ہے. کس طرح کیوریبل ہے؟ اس طرح کیوریبل ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی میں کسی کو ہے تو اگر ہم اپنا منتھلی ایگزامینیشن تو ہر عورت کو کرنا چاہیے. ایون جب پریگننسی میں بھی اسی ڈیٹ پہ کرنا چاہیے، جب اس مینوپاز ہو جائے تو بھی اسی ڈیٹ پہ کرنا ڈاکٹر چاہیے. صاحب ابھی معذرت کے ساتھ اپنے یہیں سے کنٹینیو کرنا، پر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گی. عموماً خواتین یہ کہتی ہیں کہ اگر کچھ لگ جائے، سینسٹیو جگہ ہے، لگ جائے تو اس سے بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. مطلب ایسی باتیں خواتین جب آپس میں بیٹھتی ہیں تو بات کرتی ہیں، الٹا سو جاؤ اس سے ہوتا ہے، اگر زور سے پریس کر دیا اس سے ہوتا ہے. تو یہ کیا یہ چیزیں کوئی اہمیت رکھتی ہیں بریسٹ دیکھیں کینسر یہ کے چیزیں ہونے نہیں میں؟ ہوتے، کوئی چیز لگنے سے نہیں ہوتا. فیٹ نیکروسس ہوتی ہے، کوئی بہت شدید ٹراما ہوا ہے تو اسی لیے میں کہتی ہوں اس کا علاج کرا لو. اگر اس میں پس بنا ہے تو اسے نکال لو تو ختم ہو جائے گا وہیں پہ ہی. اور ادروائز اس کا کوئی وہ نہیں ہے. الٹا سونے سے کوئی کینسر نہیں ہوتا، کالی برا پہننے سے کینسر نہیں ہاں ہوتا. بلیک براؤن بہت زیادہ بالکل ایسی ہیں چیزیں. اوکے ٹھیک ہے، اسی لیے میں متس اینڈ فیکٹس وہ کینسر کا لفظ یوز کر کے کینسر کی باتیں کرنے سے کینسر نہیں ہوتا. اگر اس طرح ہوتا تو اب تک تو سارے ڈاکٹر ہی مر گئے ہوتے. ہاں ڈاکٹر تو زیادہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ چیزیں کوئی وہ، کیونکہ یہ کافی چیزیں ہیں. میں نے عموماً خواتین کو جب بات کرتے ہوئے دیکھا نا تو انہوں نے یہی کہا کہ جب فیڈ کروا رہے ہوتے ہیں بچے کو تو وہ دوسرے ہاتھ دیکھیں سے فیڈنگ از اللہ کی طرف سے ایک پروٹیکٹیو میکینزم، بٹ یہ نہیں ہے کہ 100% نہیں ہے کہ اگر فیڈ کرایا تو 100% نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے. لیکن فیڈنگ از اگین پروٹیکٹیو میکینزم. ارلی ایج چائلڈ برتھ از اے پروٹیکٹیو میکینزم. کانٹراسیپٹیوز نہ یوز کریں، اس سے ہونے کا ہوتا ہے، یا ہارمونل تھراپی کسی بھی وجہ سے. اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اسموکنگ، الکوہل یوز، یہ سب جو ہیں یہ کینسر اب کازنگ. تو اسموکنگ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے وہ اور تو پھر اس لیے شاید کینسر لیے بھی ہر اتنا زیادہ 8ویں عورت جو ہے وہ بریسٹ کینسر بالکل. کے ساتھ. اگر وہ خود ایکٹیولی نہیں کر رہی تو پیسیولی تو کر رہی ہے نا. ہاں بالکل. کہ کہیں پہ کوئی بیٹھا کر رہا ہے، اسموکنگ کر رہا ہے، چاہے اس کا ہسبینڈ ہی کیوں نہ کر رہا ہو. بالکل. تو وہ تو پیسیو اسموکر تو ہے نا. وہ جو ریزنس ہوتے ہیں ان ریزنس پہ کوئی توجہ نہیں دیتا. جو ریزنس ہے اس پہ توجہ نہیں، جو ہے ہی نہیں اس پہ زیادہ توجہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اب بات جو آپ نے کی، جتنی مہنگائی ہے سب سوچتے ہیں کہ ایک بچہ یا 2 بچے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، میں بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ میں سمجھ گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹراسیپٹیو پلز نہیں یوز کریں گے. دوسری طرف چاہیں تو وہ مرد حضرات کہتے ہیں یہ چیزیں تو نہیں کر سکتے ہیں، آپ جاؤ کوئی میڈیسن لے لو، آپ کو انجیکشن لگوا لو. دیکھیں اب یہ ہے کہ اس کے کانٹراسیپشن کے اور بھی بہت سارے میتھڈس ہیں سوائے ہارمونل اس کے. اوکے. لائک ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ ٹیبلٹ لیں، ضروری تو نہیں ہے آپ انجیکشن لگوائیں. آپ آئی او ڈی بھی لگوا سکتے ہیں، آپ جو ہے نا خود بھی پرہیز کر سکتے ہیں. بہت سارے اور کانٹراسیپشن کے ہیں. آپ اگر بہت ہی زیادہ وہ ہے اور کچھ نہیں ہے، آپ ٹیوب بلاکیج کروا سکتے ہیں. تو جو کہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. لیکن جو نقصان دہ ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے وہی پروسیجر اختیار کرنا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں پرابلمٹک ہوتی ہیں جو کہ کینسر کازنگ ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی جو مدر آف آل دا ڈیزیزز اینڈ اسپیشلی دا کینسرز، وہ آپ کی اوبیسٹی، موٹاپا. فیٹس، ہماری ڈائٹری، ہم کہتے ہیں نا اس سے ہو گیا اس سے ہو گیا. بیسکلی کیا ہے ہمارا لائف اسٹائل. ہم سیڈنٹری لائف اسٹائل کے عادی ہو گئے ہیں. ہماری یہاں ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں. پلس ہم نے جو نیچرل پروڈکٹس ہیں جیسے کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس ہیں، ان کا یوز کم کر کے ہم فاسٹ فوڈس پہ زیادہ آ گئے. لفظ فاسٹ فوڈ سے کسی کو کوئی اگینسٹ وہ نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز لیں اعتدال میں لیں. بالکل. اور سیکنڈلی آپ لیں تو جتنی کیلوریز لے رہے ہیں اتنی برن کریں. تھرڈ یہ کہ آپ جو اپنی ڈائٹ میں لے رہے ہیں چیزیں وہ ساری آئلی، فیٹی، چیزی، میونیز، مطلب لائک دیٹ کہ آپ ہائی کیلوری کمپوننٹ وتھ فیٹی کنٹینٹس لے رہے ہیں. تو وہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. مرغیوں کو کہتے ہیں کہ مرغی کا گوشت نہیں کھاؤ، اس سے کینسر ہو جاتا ہے. بیچاری مرغی نے تو کچھ نہیں کیا. وہ بیسک ریزن یہ ہے کہ مرغی کی فیڈ جو ہے وہ صحیح اس سے نہیں بن رہی. ان کو جو انجیکشنز لگ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اگر پراپرلی جیسے ایک نیچرل پروسیس کے تھرو مرغی ہوتی ہے بہترین ہے. بلکہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے تو اس سے اچھا گوشت نہیں ہے کہ وہ وائٹ میٹ ہوتا ہے. اچھا.
فش اور فش ہے یا سی فوڈس ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا نا اپنا لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کرنا چاہیے, اپنی لائف سے اسٹریسز کم کرنے چاہیے, ایکٹیو لائف اسٹائل ہونی چاہیے. اسٹریس کم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیسے کم کر سکتے ہیں اگر ہم اس پہ بات کریں؟ اگر ہم بات کریں ایک ٹین ایجر سے لے کے, میں سمجھتی ہوں اس ٹائم ہر ایک انسان کسی نہ کسی وجہ سے اسٹریس کا شکار ہے. دیکھیں وہ ہم نے خود کیا ہے. ہاں, ہم نے اپنی عادت جو ہے نا, بہت ساری چیزوں کو عادت بیسیکلی بنا ہم لی نے ہے. نا اپنی سمپل لائف اسٹائل کو نا کمپلیکیٹ کیا ہے. آپ بہت پیچھے نہ جائیں, صرف اپنی مدر کے ہی زمانے میں چلے جائیں. سمپل ہوتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا, مگر کوئی شو آف نہیں تھا. اب اگر اتنا ہوتا بھی نہیں ہے, لوگ قرض ادھار لے کے یا کچھ بھی کر کے شو آف کر رہے ہوتے. اچھا اس نے 1 کار لی تو میں 2 لوں گا, میں 2 لی تو میں 3 لوں گا. تو جب آپ یہ 1 سے 2, 2 سے 3 کے چکر میں پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اسٹریس تو آئے گا. کمپٹیشن بہت ہوگا. اس نے جو اس طرح کا ہیئر اسٹائل بنوایا تو میں فلاں ہی سلون سے جا کے نا اب اس سے بیٹر بنواؤں گی. کیا ہے یہ؟ کمپٹیشن ہے نا. یہ ہمارے اسلام کے بھی اگینسٹ ہے کہ حسد نہ کرو, کسی سے جلن نہ کرو. جب تک یہ نہیں ہوگا اس طرح نہیں. ہیلدی کمپٹیشن کریں کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی, ہم بھی کچھ ایسا کریں گے, ہم بھی اچھے لگیں. دیٹس نتھنگ بیڈ ان اٹ. اس میں اسٹریس نہیں آتا. ہمارے ارلی ڈنرز ختم ہو گئے, سب لیٹ نائٹ میلنگ کرتے ہیں. یہ اگین بریسٹ کینسر کا کاز ہے. بریسٹ کینسر کیا, ہر طرح کے کینسر کا. ہماری جو ڈائرنل ردم ہوتی ہے وہ نہیں ہمیں ملتی, ہمیں اتنے آورس آف سلیپ نہیں ملتے. ہم نے رات کو دن, دن کو رات کر لیا ہے. جو اللہ نے ہمارا وہ لکھا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اب بہت ہونے لگا ہے, پہلے نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ ایک تو یہ والے فیکٹرز نہیں تھے پہلے. سب مطلب بہت کہ مغرب تک فنش کر کے رات 9-10 بجے تک سو جاتے تھے. اس کے علاوہ اب جو ہے نا اس کی ڈائگنوسس بڑھ گئی ہے انویسٹیگیشن سے. اب لوگوں میں خیر اویئرنیس آ گئی ہے. پہلے بہت سے ان ڈائگنوزڈ کیسز جاتے تھے کہ وہ اپنی امبیرسمنٹ کی وجہ سے نا نہیں کرتے تھے. تو یہ وجہ ہے کہ اس کو, ان چیزوں کو نا ایڈریس کرنا چاہیے. ان کو اب یہ بہت سے یہ فیشن ہے کہ ہم تو ارلی لائف ایسے ہی گزاریں گے اور ہم لیٹ ایج میں جا کے بیبی کریں گے. یہ اگین ارلی بیبی ہونا بھی پروٹیکٹیو میکینزم ہے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے, ورنہ اور بہت سارے سوال تھے. اور ماشاءاللہ میرے حال سے میرا بریسٹ کینسر پہ پہلا شو ہے جس میں مجھے اتنا مزہ آ رہا. آپ اتنے اچھے انداز میں, اور میں وہ کہتی ہوں کریمی انداز میں ہر بات کو سمجھا رہی ہیں کہ سمجھ آنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں وہ خود بخود سمجھتی جا رہی ہوں, اور پھر وہ دیکھنے والوں کو بھی ہر چیز بہت اچھے انداز سے سمجھ آ رہی ہوگی. تو آج کا شو تو بہت بہترین ہو گیا. تھینک یو. ناظرین, ہماری یہی کوشش ہوتی ہے جو بھی ہمارا ہیلتھ 21 میں ٹاپک ہو بہترین طریقے سے آپ کے سامنے ہم رکھیں, اس سے ایک پازیٹیو میسج جائے, اویئرنیس آپ لوگوں کو ملے. اور اگر آپ اس بیماری کا شکار ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ٹریٹمنٹ کس طرح سے کروانی ہے. یقیناً آج کا شو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.